बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज की हमारी बहस का उन्वान है जी हकीकत से नज़रें मिलाएं ताकि दुनिया व आखिरत के अंदर कामयाबी हमारा मुकद्दर बन सके। अगर हम हकीकत से नज़रें नहीं मिलाएंगे, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे वक्ती तौर पर चाहे जैसे भी, नाकामी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। आज की हमारी बहस का उन्वान इसी मौजू पर रहेगा। तो सबसे पहले देखें कि जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं, इस दौर के अंदर हर शख्स समझदार है, हर शख्स अक्लमंद है। अगर हम ये कहें कि हम अपनी चालाकियों से, अपनी मकारियों से, या पंजाबी के अंदर जिसे हम कहते हैं कि किसी को भी दा लगा कर कोई अपना काम निकाल लेंगे और दूसरे को पता भी नहीं चलेगा, तो ये गलत बात है। हो सकता है कि दूसरा इंसान आपकी ताज़ीम में, आपकी इज़्ज़त नफ्स की खातर, या ये देखने के लिए कि आप उसके साथ कहाँ तक जो है वो चल सकते हैं, या आपके ज़र्फ़ को जज करने के लिए वो सिर्फ़ आपको डील दे रहा हो और आप ये सोच रहे हो कि मैं जो है इससे चालाकी मकारी के साथ बड़ा तेज़ हूँ और अपना काम जो है वो निकाले जा रहा है। देखें, इस बात को हम एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं। एक जानवर की मिसाल ही ले देते हैं। एक कुत्ता होता है ना, जो उसे अगर वो कहीं से एक रोटी का टुकड़ा चुराता है तो वो 2 या 3 या 4 गलियां छोड़कर जहाँ से उसने चुराया होगा आगे जाकर वो उसे खाएगा, और खाते हुए वो इधर उधर देखेगा कि आया कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि उसने वो टुकड़ा चुराया होता है। अगर वही रोटी का टुकड़ा उसे उसका मालिक देता है तो वो पहले तो उसका शुक्रिया अदा करेगा, उसके पाँव में लेटेगा, देन उसके बाद वो रोटी का टुकड़ा वहीं पे बैठ के खाएगा जहाँ पर उसका मालिक उसे वो देगा। देखिए, सही और गलत में जो फ़र्क है, ये अशरफुल मखलूक़ात को तो पता ही पता है, ये जानवरों को भी पता है, और ये मिसाल आपने बाज़ दफ़ा जो है वो देखी भी होगी। अब देखें कि ज़मीर एक इंसान के अंदर, अल्लाह ताला ने इन ज़मीर की एक फ़िज़ा बनाई है इंसान के अंदर। जो इंसान का ज़मीर होता है ना, वो इंसान से कभी भी झूठ नहीं बोलता। जो ज़मीर के मतलब ये कहा जाता है कि ज़मीर इंसान के अंदर खुदा की मगर बहुत धीमी आवाज़ है। इंसान चाहे अच्छाई के काम करे या बुराई के काम करे, दोनों हालत के अंदर उसका ज़मीर उसे शाबाशी देता है। अगर वो अच्छाई के काम करता है तो उसका ज़मीर उसे शाबाशी देता है, अगर वो बुराई के काम करता है तो तब भी उसे शाबाशी देता है। वो इस कॉन्टेक्ट के अंदर कि ये गलत है, इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा, और यही रियलिटी है। अगर हम अपने ज़मीर की आवाज़ को, और इसके मतलब मैं एक चीज़ का मज़ीद इजाफ़ा करता चला जाऊँ कि ज़मीर की मलामत के लिए भी ज़मीर का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अल्लामा इकबाल ने कहा है कि ज़मीर जाग तो जाता है अगर ज़िंदा हो तो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि ज़मीर की मलामत के लिए भी ज़मीर का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। अब ज़मीर मुर्दा या ज़िंदा कैसे होता है? जब एक इंसान एक गलती या गुनाह करता है ना, तो शुरू में से शर्मिंदगी का एहसास होता है, उसके अंदर से एक निदामत की आवाज़ आती है कि ये आपने गलत किया। तो वो फिर अल्लाह ताला से तौबा भी करता है कि या अल्लाह, ये गलत में काम मैंने कर दिया, आइंदा मुझे तौफीक अता फरमा। करता चला जाएगा, गलत काम को रिपीट करता चला जाएगा, उससे तौबा नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी फरमा दिया है कि उनके दिलों पर और उनकी आँखों पर मोहरें लगा दी जाती हैं, फिर आस्ता आस्ता से दिल जंग आलूदा हो जाते हैं, फिर बातों को समझना और ज़मीर की मलामत करना, ये चीज़ें भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाती हैं। फिर इंसान ये सोचता है कि वो बुराई के काम करता है, उसे उसमें लज़्ज़त आना शुरू हो जाती है, फिर उसका ज़मीर उससे मलामत नहीं करता, फिर आस्ता आस्ता ये ज़मीर जिसे कहते हैं ना, मुर्दा हो जाता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने, मैं दोबारा से शेर रिपीट कर देता हूँ कि उन्होंने वाज़िह तौर पर कहा कि ज़मीर जाग तो जाता है अगर ज़िंदा हो तो इकबाल, कभी गुनाह से पहले तो कभी गुनाह के बाद। आज की हमारी जो बहस का उन्वान है वो यही है कि हम अपनी ज़िंदगी को पुरसकून कैसे बना सकते हैं। देखिए, ज़िंदगी कभी भी, यहाँ पे एक और चीज़ का इजाफ़ा कर दिया जाए कि पुरसकून नहीं होगी, ज़िंदगी फुल ऑफ वरीज़ है। आप मुख्तलिफ़ मोटिवेशनल वालिदैन के यहाँ रहते हैं, बच्चे जब तक वालिदैन के यहाँ रहते हैं तो उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आते हैं तो उन्हें तब पता चलता है कि दुनिया वाकई बेरहम है। जब वो दुनिया की मार्केट के अंदर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दुनिया वाकई किसी के ऊपर रहम नहीं करती। हर शख्स आपको गिराने की कोशिश में लगा होगा,
ہر شخص آپ کو ہرانے کی کوشش میں لگا ہوگا۔ ایسے حالات کے اندر آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے پانچویں طرح سے اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی کوشش کرنی ہے، اور آپ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ خود کو ابھی سے پریکٹیکل لائف کے لیے آہستہ آہستہ تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے اندر جب دنیا کی مارکیٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کا سامنا کم کرنا پڑے گا۔ آپ بہت حد تک جو ہے وہ پہلے سے ٹرین ہو چکے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ ہم زندگی کے اندر پرسکون کیسے رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں جی، زندگی کے اندر پرسکون رہنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو جو ہے وہ جو حقیقت ہے نا اسے ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے۔ جب آپ حقیقت کو ماننا شروع کر دیتے ہیں نا تو آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں مثال کے طور پر ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کے نمبر کم ہیں، اگر وہ کسی کو کوئی اسے نمبر پوچھتا ہے کہ بھئی آپ کا ایگزام ہوا کتنے نمبر آئے ہیں، اگر وہ پہلی بار کے اندر آپ اپنے نمبر درست بتا دیتا ہے کہ میرے جی اتنے نمبر ہیں، تو دیکھیں گے آپ کہ دوسری دفعہ تیسری دفعہ اسے مزید اس میں جو ہے وہ شرمندگی یا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اسی طرح سے ایک مثال ہے جی، ایک انسان ہے، وہ کسی کی گاڑی ڈرائیو کرتا ہے، لیکن جب وہ کہیں باہر جاتا ہے کوئی اسے دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ یہ بندہ سمجھ رہا ہے دیکھنے والا کہ یہ گاڑی میری ہے اور یہ پتہ نہیں بندہ کتنا امیر ہے۔ تو یہ جو ہم اپنے اندر سے ایک عجیب سی فضا پیدا کر لیتے ہیں نا، حقیقت سے نظریں پھیر لیتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہی بندہ جب کل کو ہمیں اسے پتہ چلے گا کہ یہ ایک گاڑی کا ڈرائیور ہے، دیکھیں حلال رزق کمانا ہے نا عبادت ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی ہیں، آپ غریب ہیں، آپ اسے تسلیم کریں۔ دیکھیں چیزوں کو درست کرنے کے لیے، چیزوں کو بہتر کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ان کا اعتراف کرنا پڑے گا۔ آپ اگر غریب ہیں تو آپ اس سے حقیقت پسند بنیں، آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ جی میں غریب ہوں، تاکہ آپ محنت کریں اور امیر ہو سکیں۔ دیکھیں آپ اگر نالائق ہیں، آپ کے نمبر اچھے نہیں آ رہے، تو آپ کو سب سے پہلے یہ ماننا پڑے گا کہ جی ہاں میں توجہ نہیں دے رہا، میں نالائق ہوں، تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکیں۔ اس طرح آپ اپنی زندگی کے اندر جو وہ پرسکون ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر دلوں کے سکون کے لیے، آج کل کے جس دور میں ہم رہ رہے ہیں دلوں کا سکون بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ تو ہمیں محنت کرنی ہے، پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا ہے، دوسرے نمبر پہ ہمیں جو حقیقت ہے جیسے ہمیں اسے ایکسیپٹ کرنا ہے اور اس میں شرمانا نہیں ہے، اور تیسرے نمبر پہ ہمیں پھر اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے اور حقیقت پسند ہوں گے اور چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی۔ پھر بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاہور میں ہم بیٹھے ہوئے تھے جی منسٹر ہاؤس کے اندر، وہاں پر ایک نا لڑکی آئی، حجاب اس نے کیا ہوا تھا، وہ غریب تھی اور وہ مختلف منسٹرز کے صوبائی وزراء کے دروازوں پر بار بار جا رہی تھی۔ حالانکہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس منسٹر کے حلقے سے لوگ آتے ہیں نا وہ اسی کے پاس ہی اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں، لیکن اسے ہم دیکھ رہے تھے وہ کبھی اس منسٹر کے دروازے پر جا رہی تھی، کبھی اس صوبائی وزراء کے دروازے پر جا رہی تھی۔ تو ہم نے اس سے جو ہے وجہ پوچھی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، اس نے بتایا کہ میرے ابو کا بھائی ہے نا، یعنی کہ میرا جو تایا ہے، اس نے ہماری 1 ایکڑ یا 1.5 ایکڑ زمین تھی اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں ابھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ماسٹر اس نے بتایا کہ کیا ہوا ہے، اور میرا ایک چھوٹا بھائی ہے صرف، اور ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان سے لڑ سکیں۔ ہم نے جو ہے پولیس کے اندر بھی درخواست وغیرہ دی ہے، تو میں مزید یعنی کہ یہاں پہ ہیلپ کے لیے آئی ہوں۔ تو وہاں پہ وہ مختلف منسٹروں کے دروازوں پر جاتی رہی، لیکن بات جو ہے وہ آئی گئی ہوگی۔ میں نے اس کا نمبر لے لیا، میں نے کہا چلیں جہاں تک ہو سکے گا ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں گے، لیکن بات جو ہے نا وہ آئی گئی ہوگی۔ کچھ دنوں کے بعد واٹس ایپ کے ساتھ اس کے ساتھ رابطے میں رہے، نمبر لیا ہوا تھا۔ تو جب رابطے میں ہم رہے نا تو ایک دن اس نے اسٹیٹس لگایا کہ الحمدللہ آئی ایم سلیکٹ ایز دا اسسٹنٹ کمشنر۔ تو تجسس پیدا ہو گیا کہ اسسٹنٹ کمشنر سلیکٹ ہو گئی، یہ تو اس دن ادھر منسٹر ہاؤس کے اندر آئی تھی اور کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر جا رہی تھی، تو کیا مطلب کہ اسے کنگریچولیشن مبارکباد دی، اس سے بات کی اور اس سے ملنے کے لیے جو ہے نا وہ ہم نے وقت لیا۔ دیکھیں ہم نے ان سے ملنے کے لیے اب ان سے وقت لے رہے ہیں۔ تو جب ہم اس کے پاس گئے، گھر میں گئے، تو لوگوں نے وہاں پہ جو اس کا بھائی تھا، دوسرے لوگ تھے، اسے ہم نے پوچھا کہ وہ آپ کا آیا کہ مسئلہ حل ہو گیا؟ انہوں نے بتایا کہ یہ جس دن
مطلب ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے نا ایز اے اسسٹنٹ کمشنر، یہ وہ جو ویگو ڈالا ہوتا ہے نیلی بتی والا جسے ہم کہتے ہیں، بڑا اسٹوڈنٹس کو تجسس ہوتا ہے، اس میں آئی ہے، آگے پیچھے سیکورٹی تھی، اس نے آ کے اپنے والد کو ساتھ لیا اور اپنے تائے کے گھر میں گئی ہے، اور اس نے جا کے اپنے تائے کو کہا کہ جی تایا جی اب آپ بتائیں ہمارے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، اور وہ چپ تھے۔ دیکھیں یہ ہوتی ہے پاور، یہ ہوتی ہے اصلی آپ کی جسے آپ کہتے ہیں سیلف رسپیکٹ اور سیلف اسٹیم، اسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ اپنے اندر لائیں۔ عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ مختلف ایم این ایز، ممبر آف پروونس اسمبلی، ممبر آف نیشنل اسمبلی کے ساتھ لوگ جو ہے وہ یا بیوروکریٹس کے ساتھ سیلفیز لے کے اسی وقت جو ہے اپلوڈ کر دیتے ہیں کہ ہمارا جن کے ساتھ ریلیشن ہے، لیکن آپ کو کہیں نہ کہیں سے اپنے اندر یہ بات کا پتہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ میں تصویر لے کے اپلوڈ کر رہا ہوں اس کا فون نمبر بھی میرے پاس نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر لوگ اپریشیٹ کر دیتے ہیں، لیکن آپ کو یہ چیز پتہ ہوتی ہے کہ اگر مجھے کل کوئی سے کوئی کام پڑ گیا یا کسی نے مجھے کہہ دیا کہ بھائی آپ کے تو ان کے ساتھ بڑے ریلیشن ہیں تو ہمارا یہ کام کروا دیں، پھر آپ جو ہے وہ شرمندہ ہوتے ہیں، مطلب آپ بات کو ٹال مٹول کرتے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اتنا مطلب کہ خود کو لوگوں کو انٹروڈیوس کروانے کی، لوگوں میں اتنا مطلب کہ اوپر جانے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ ایک وقت کے لیے سب کچھ چھوڑیں نا، محنت کریں نا، آپ اپنی چھوڑ دیں یہ سب چیزیں، نہ لیں تصویریں، نہ لیں سیلفیاں، یہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ تصویر لے کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بری بات یا حقارت والی بات نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے نا اس سے ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ ہم نے حقیقت کو تسلیم کر کے چلنا ہے، تو حقیقت تو ہمیں یہ ہے، ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا کہ بھائی جس کے ساتھ آپ تصویر لے رہے ہیں کل کو اگر آیا کہ آپ کو اس کے ساتھ کوئی کام پڑ جاتا ہے تو کیا یہ ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ شرک بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ غضب، اللہ تعالیٰ کو سب سے غصہ زیادہ کب آتا ہے؟ جب کوئی انسان زنا کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ آتا ہے۔ جب کوئی انسان چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات کو غصہ آتا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب کوئی انسان مجھے چھوڑ کر کسی دوسرے انسان کے پاس مدد کے لیے جاتا ہے۔ دیکھیں انسان کے ساتھ معاشرے کا جو جس طرح سے ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ بندہ بندے کا دارو ہے، انسان کے ساتھ ریلیشن ہیں، لیکن اگر آپ ایک انسان کو ایک کام کہتے ہیں ایک دفعہ اور آپ کا نظریہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں اسے کہہ رہا ہوں یہ وسیلہ ہے لیکن کرے گا میرا اللہ یہ کام، لیکن وہ اگر آپ کا کام نہیں کہہ رہا، اگر آپ دوسری یا تیسری دفعہ اسے یہ سمجھ کے کام کہتے ہیں نا کہ یہی بندہ میرا کام کرے گا، تو یہ شرک ہے۔ اس طرح سے ہم دنیا تو ہماری تباہ ہو رہی ہے، ہماری سیلف رسپیکٹ تو کم ہو رہی ہے، ساتھ ساتھ ہم اپنی آخرت بھی تباہ کر رہے ہیں۔ تو خدارا دوسروں کے ساتھ، اور ایک اور چیز حقیقت پسند اور پرسکون زندگی کے لیے اپنا کمپیریزن دوسروں کے ساتھ کرنا بند کر دیں۔ دیکھیں ہمارے یہ فنگر پرنٹس ہیں نا، یہ دنیا کے اندر آپ چلے جائیں ایک انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ یہ فنگر پرنٹ ملتے ہی نہیں ہیں، اور شکلیں بھی اللہ تعالیٰ نے سب کی علیحدہ علیحدہ سے بنائی ہوئی ہیں۔ وہ کہا جاتا ہے عام طور پر کہ 7 عام شکل ہوتے ہیں، لیکن وہ آج تک 7 عام شکل ایک انسان کے کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوئے۔ دیکھیں شکلیں علیحدہ ہیں، آپ کے فنگر پرنٹس علیحدہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں دنیا کے اندر۔ دیکھیں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا بند کر دیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ نہیں، دیکھیں اب ایک ریس ہے، 7 منٹ کے اندر آپ نے اس ایک دوڑ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ اسسٹنٹ کمشنر کے لیے یا آپ ASI کے ٹیسٹ کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہاں پہ 7.5 منٹ کے اندر آپ نے 1.5 کلومیٹر کی دوڑ کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اگر یہ دوڑ یہ سمجھ کے لگائیں گے نا کہ میں نے دوسرے کینڈیڈیٹ سے آگے نکلنا ہے، تو پھر آپ جو ہے وہ اپنے سکون کو، اپنی دوڑ کو ڈسٹرب کر کے بیٹھ جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے کرے نہ کرے، میں نے 7.5 منٹ کے اندر اس 1.5 کلومیٹر کی جو دوڑ ہے اسے مکمل کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ مجھے کوئی غرض نہیں، اللہ انہیں بھی کامیابی دے، لیکن میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، آپ آسان ہو جائیں گے، آپ جو ہے وہ اپنی زندگی میں حقیقت پسند بن جائیں گے، آپ کو سکون مل جائے گا۔ تو یہ تمام باتیں آپ کے ساتھ اتنی بڑی گفتگو کرنے کا، تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا آج کا مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے اندر حقیقت پسند بنیں، اور جیسے بھی آپ ہیں اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں اور اسے تسلیم کریں کہ ہاں میں ہوں ایسا، اور میں نے اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہوئے محنت کر کے اس چیز کو بدلنا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ ہمارا مقدر ہوگی۔ کہا گیا کہ بیچارے مسلمانوں پر، بت صنم خان میں کہتے ہیں کہ مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ کعبے کے نگہبان گئے،
منزل دہر سے اونٹوں کے ہدی خان گئے، اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے۔ خندزن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی ملت کا، اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ شرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ اس راز کو فاش کر اب اے روح محمد کہ آیات الہی کا نگہبان کدھر جائے۔